अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लाया हूँ जो सुनकर आपका दिल कांप जाएगा। ये कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। उनका कहना है कि ये वाक़या बिल्कुल सच है और उनके अपने गांव में पेश आया था। शुरू में तो सब कुछ बिल्कुल आम लग रहा था, मगर जैसे जैसे हकीकत सामने आती गई सबके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि बाज़ गुमशुदगियाँ सिर्फ हादसा नहीं होती बल्कि एक ऐसा राज होती हैं जो सबकी समझ से बाहर है। चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक और सच्ची कहानी। हमारे गांव से अक्सर लड़के और ख़वातीन शहरों का रुख करते हैं काम के सिलसिले में। आम तौर पर ये काम इस नौइयत के होते हैं कि किसी के बंगले पर सफाई सुथराई करना, बावर्चीगिरी या फिर चौकीदारी। कुछ लड़के ड्राइवर भी लग जाते हैं। एक आसानी ये भी है कि घरों के मालिकान पिघार के अलावा भी बहुत कुछ देते हैं। खाना और रिहाइश मुफ्त मिलती है और ईद या दीगर मौक़ों पर कपड़े या कुछ और तोहफ़ा भी। इसलिए जिसको ये मौका मिल जाए वो देर नहीं करता शहर जाने में। इकराम नामी एक 19 साला लड़का भी इसी शौक़ में हैदराबाद गया। वहाँ एक बड़े घर में उसकी नौकरी लगी, जहाँ वो एक ही वक्त में चौकीदारी भी करता, माली का काम भी, और कभी कभार चाय भी बना देता। इस घर में सिर्फ 3 अफराद रहते थे, मियाँ, बीवी और एक बेटा। खाने का इंतज़ाम ज़्यादातर वो लोग बाहर से ही कर लेते। घर पोश इलाके में वाक़ था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसमें एक किस्म की वीरानी और खामोशी बसी हुई महसूस होती थी। 2 मंजिला मकान था, मगर वो लोग नीचे ही रहते थे। अकराम का कमरा भी नीचे ही था। ऊपरी मंजिल पर वो कभी नहीं जाते थे और ना ही अकराम को कभी कहा कि सफाई के लिए ऊपर जाए। अकराम को 4 महीने हो गए थे इस घर में। वो अपने काम से काम रखने वाला लड़का था और मालिकान भी उससे मुतमईन थे। एक दिन अचानक अकराम के वालिद सलीम ने बताया कि 3 दिन से अकराम से कोई बात नहीं हुई। उसका नंबर भी मुसलसल बंद जा रहा है। जब मालिक मकान अनवर साहब को कॉल की गई तो वो कभी कहते अकराम सो रहा है या बाहर गया है। इस बेचैनी को लेकर सलीम 2 और आदमियों के साथ हैदराबाद पहुंचा। वहां जाकर मालूम हुआ कि हकीकत ये है कि अकराम को 4 दिन हो गए हैं वो लापता है। मालिकान अपनी तरफ से ढूंढने की बात कर रहे थे, लेकिन कोई नतीजा न निकला। अनवर साहब ने साफ कहा, हमें लगा अकराम बगैर बताए अपने गांव चला गया है। लेकिन जब घर से बार बार कॉल आने लगी तो हमें भी हैरत हुई। ये सुनकर सलीम का तो रंग ही उड़ गया। सीसीटीवी कैमरों के मुताबिक अकराम को आखिरी बार 4 दिन पहले सुबह 9 बजे कर 5 मिनट पर घर से निकलते देखा गया था। उसके बाद वो वापस नहीं आया। उसके हाथों में कोई सामान नहीं था और ना ही वो किसी जल्दी या घबराहट में दिखाई दे रहा था। हाँ, ये ज़रूर एक हैरानी की बात थी कि वो कुछ लंगड़ा कर चल रहा था। करीबी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई और अकराम की तलाश शुरू हुई। अनवर साहब ना सिर्फ तमाम खर्च उठाते रहे, बल्कि पुलिस के साथ साथ खुद भी पूछ कुछ करते और जहां कहीं सुराग मिलने की उम्मीद होती वहां पहुंच जाते। लेकिन 8 दिन गुजर जाने के बावजूद भी अकराम का कुछ पता न चल सका। ऐसे में एक दिन सलीम को खबर मिली कि एक बाबा है जो फॉल वगैरह का अमल करता है और उस अमल के ज़रिए गुमशुदा अफराद का सुराग लगा लेता है। गांव में अक्सर ऐसे किस्से कहानियां चलती रहती थीं, इसलिए पूरा गांव इसी मौजू पर बातें करने लगा। वहां एक आदमी ये सुनकर हंसता हुआ कहने लगा, अगर वाकई ये किसी अमल से मिल जाते हैं तो फिर ये टेक्नोलॉजी अमेरिका और चीन तक क्यों नहीं पहुंची अभी तक। सलीम और उसके साथियों ने बाबे से राब्ता किया। उसने 20,000 रुपये लिए और अमल शुरू किया। अमल के दौरान सूरज गुरूब हो गया तो बाबे ने कहा, अकराम अब सो गया है, जब वो जागेगा तभी पता चल सकेगा, लिहाजा बाकी कल करेंगे। अगले दिन फिर 20,000 लिए गए। 2 घंटे अमल के बाद बाबे ने बताया, अकराम हब चौकी के करीब फलां जगह पर मौजूद है। अगले दिन सुबह सवेरे ही सलीम और उसके 2 साथी अनवर साहब के एक आदमी के साथ हब चौकी की तरफ रवाना हुए। गांव भर की नज़रें उन पर लगी थीं कि शायद ये सफ़र अकराम की गुमशुदा राज को खोल दे। बाबे ने जिस जगह का बताया था वो एक सुनसान सा इलाका था। वहाँ पहुँचकर सबने बड़ी आस से इर्द-गिर्द ढूंढना शुरू किया। कोई झाड़ियों में झांक रहा था, कोई वीरान मकानों के पास गया तो कोई राह चलते लोगों से पूछता फिरता। लेकिन कई घंटे गुजर गए और ना तो अकराम मिला ना उसका कोई निशान। यहाँ तक कि उसके जूते, कपड़े या कोई और चीज़ भी नहीं मिली। सब थके हारे वापस पलटे तो चेहरों पर उम्मीद की जगह मायूसी छा चुकी थी। ये वो लम्हा था जब उस बाबे पर सभी को गुस्सा आ रहा था, मगर फिर भी कुछ लोग कहने लगे, हो सकता है जगह बदल गई हो सकता है बाबा कल फिर अमल करे तो सही पता बताए। असल में हमारे गांव के लोग ऐसे ही सादा दिल हैं। ज़रा सा कोई तावीज़ पढ़ने वाला
یا دھواں دعویٰ کرنے والا نظر آئے تو اسے پیر، ولی یا بابا سمجھ بیٹھتے ہیں، پھر اپنی جیبیں خالی کر دیتے ہیں، وقت برباد کرتے ہیں اور امیدوں میں جیتے رہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ بابے واقعی اتنی طاقت رکھتے ہوتے تو خود فاقوں میں نہ رہتے اور نہ ہی پیسے مانگنے کی ضرورت پیش آتی۔ یہ بھی ایک عجیب تماشا ہے کہ جب کوئی گم ہو جائے، بیمار پڑ جائے یا کسی مصیبت میں پھنس جائے تو سیدھا اسپتال یا قانون کی بجائے لوگ پہلے ان بابوں کے پاس دوڑتے ہیں۔ وہ معصوم عوام کو لچھے دار باتوں میں الجھا دیتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں آج وہ سو گیا ہے کل جاگے گا، کبھی کہتے ہیں یہاں نہیں وہاں ہے، کبھی نئی رقم مانگتے ہیں اور سادہ لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے لٹتے رہتے ہیں۔ سلیم بھی یہ سب دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے دل نے کہا اگر میرا بیٹا زندہ ہے تو وہ صرف اللہ کے علم میں ہے، نہ کہ ان بابوں کے، اور اگر وہ مر گیا ہے تو اس کا فیصلہ بھی بابا نہیں کر سکتا۔ اب بے چوکی سے خالی ہاتھ واپس آنے کے بعد سلیم کے دل پر مایوسی کا بوجھ اور بڑھ گیا۔ اکرام کا کوئی نشان نہ ملنا اور بابے کی بات کا غلط ثابت ہونا ایک نئے سوال کو جنم دے گیا۔ اکرام کے ساتھ آخر ہوا کیا؟ وہ کہاں غائب ہوا؟ اور کیا واقعی یہ سب کچھ صرف ایک عام گمشدگی ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور بھید چھپا ہوا ہے؟ پورے گاؤں میں اس طرح کے مختلف سوال گردش کرنے لگے تھے۔ وہاں سے اکرام کی تلاش بے سود کے بعد سب لوگ اداس اور تھکے ہوئے تھے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کہاں جائیں اور کیا کریں۔ ایسے میں سلیم کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے فون اٹھایا تو دوسری طرف اس کی بیوی تھی۔ اس کی آواز ہلکی سی کانپ رہی تھی۔ سلیم، فوراً واپس آ جاؤ، اکرام گھر لوٹ آیا ہے۔ یہ سنتے ہی سلیم کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا۔ وہ ہکا بکا کھڑا رہ گیا۔ وہاں موجود باقی لوگوں نے بھی یہ خبر سنی تو سب کے چہروں پر حیرت تھی۔ کسی نے وقت ضائع نہیں کیا۔ گاڑیاں گھمائی گئیں اور سب کے سب گاؤں کی طرف چل پڑے۔ راستے بھر سلیم کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ اس کا دل خوشی سے لبریز تھا۔ وہ بار بار اپنے رب کو یاد کر رہا تھا، یا اللہ تیرا شکر ہے، میرا بیٹا سلامت ہے، میرا بیٹا واپس آ گیا ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہوا میں اڑ کر گھر جا پہنچے۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی منظر بار بار آ رہا تھا، دروازہ کھلے، سامنے اکرام کھڑا ہو اور وہ دوڑ کر اسے اپنے گلے سے لگا لے۔ ادھر باقی لوگ بھی ایک دوسرے سے نظریں ملاتے تھے، جیسے سب کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا ہو کہ اکرام اتنے دن سے کہاں تھا اور اچانک یوں کیسے واپس آ گیا۔ سلیم جب گاؤں پہنچا تو اس کے قدم جیسے زمین پر ٹک ہی نہیں رہے تھے۔ دروازہ کھلا، سامنے اکرام بیٹھا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے سلیم کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ وہ بھاگ کر بیٹے کو گلے لگا بیٹھا۔ اس کے آنسو مسلسل اکرام کے کندھے پر گر رہے تھے۔ وہ منظر ایسا تھا جسے دیکھنے والے بھی رو پڑے۔ اولاد سے بچھڑنے اور پھر اچانک مل جانے کی خوشی کیا ہوتی ہے، یہ صرف ایک والد ہی جان سکتا ہے۔ پورے خاندان میں جیسے عید کا سماں تھا۔ عورتیں اکرام کو دیکھنے کے لیے جوق تر جوق آ رہی تھیں۔ کوئی اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی، کوئی دعائیں دیتی تو کوئی حیرانی سے سوال کرتی کہ بیٹا تم کہاں تھے؟ سلیم نے بھی شکرانے کے طور پر ایک دو دیگیں چڑھوا دی۔ دن بھر گلیوں میں، محلے میں لوگوں کا رش اور شور۔ اکرام کو گھر آئے ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ وہ گھر تو آ گیا تھا لیکن اس کی حالت بدلی ہوئی تھی۔ وہ اپنی ماں سے ایک پل کو بھی الگ نہیں ہوتا تھا، ایسے جیسے اگر اس کا ہاتھ چھوٹ گیا تو پھر کہیں کھو نہ جائے۔ اکرام کی ماں کمرے میں جہاں جاتی وہ پیچھے پیچھے ہوتا۔ اگر کوئی بات پوچھنے آتا تو نظریں جھکا لیتا۔ وہ کم بولتا تھا، زیادہ تر اپنی ماں کا ہاتھ تھامے رکھتا۔ یہ منظر سب کو عجیب لگ رہا تھا۔ سلیم بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کا بیٹا کیوں اس طرح اپنی ماں سے چمٹا رہتا ہے۔ خوشی اپنی جگہ، لیکن اکرام کی یہ بدلی ہوئی کیفیت ایک نیا سوال کھڑا کر رہی تھی۔ یہ بات سبھی کو معلوم ہو چکی تھی کہ اکرام اپنی ماں کے سوا کسی کے قریب نہیں جاتا۔ دن ہو یا رات، اس کا ہاتھ اپنی ماں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر ماں کچن میں جاتی تو وہ بھی ساتھ۔ اگر باہر برآمدے میں بیٹھتی تو اکرام اس کے قدموں میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ جب گاؤں کے لوگ سوال کرنے آتے بیٹا کہاں تھے، کس کے پاس تھے، تو اکرام نظریں جھکا لیتا اور خاموشی اختیار کر لیتا۔ بعض اوقات اس کے ہونٹ ہلتے بھی جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر پھر اچانک رک جاتا۔ ایک رات جب وہ لوگ سو رہے تھے تو سلیم اور اس کی بیوی دونوں حیران رہ گئے۔ اکرام نیم خوابیدہ حالت میں اچانک اٹھ بیٹھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں مگر وہ جیسے پہچانتا ہی نہیں تھا کہ سامنے کون ہے۔ کبھی ہلکی آواز میں کچھ بڑبڑاتا، کبھی کسی انجانے خوف سے کانپنے لگتا۔ پھر ایک رات
اس نے زور سے چیخ ماری اور اپنی ماں کے گلے سے لپٹ گیا۔ امی، مجھے چھوڑنا مت، وہ لوگ پھر آئیں گے۔ سلیم نے فوراً بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بار بار پوچھا، کون لوگ؟ بیٹا کون لوگ آئیں گے؟ لیکن اکرام پھر خاموش ہو گیا، جیسے کچھ کہا ہی نہ ہو۔ یہ کیفیت پورے گھر کے لیے ایک نئی الجھن بن گئی تھی۔ بیٹے کی واپسی کی خوشی اپنی جگہ، لیکن اس کی یہ حالت گھر والوں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی تھی۔ اس سے اگلی رات اچانک اکرام کی حالت پھر بگڑ گئی۔ اس نے ماں کا ہاتھ اور زور سے پکڑ لیا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا اور کپ کپاتے ہوئے بولا، امی، وہ مجھے مار دے گا، چھوڑے گا نہیں، لے جائے گا اپنے ساتھ۔ سلیم کے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی۔ اس نے گھبرا کر بیٹے کو جھنجھوڑا، بیٹا کون مارے گا، کون لے جائے گا، بولتا کیوں نہیں؟ لیکن اکرام کا جسم پسینے میں بھیگ گیا تھا۔ اس کی نظر کسی ان دیکھے وجود پر جمی ہوئی تھی، جیسے واقعی وہ کسی کو سامنے دیکھ رہا ہو۔ ماں نے لرزتے ہاتھوں سے بیٹے کا منہ اپنے سینے سے لگا لیا اور جو یاد تھا پڑھتی رہی، آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ کچھ ہی دیر میں اکرام تھوڑا پرسکون ہوا، مگر اس کی آنکھوں کی وحشت برقرار رہی۔ اکرام کے بڑے چاچا جو ان کے ساتھ ہی رہتے تھے نے سلیم سے کہا، لڑکے پر جنات کا سایہ لگتا ہے، یا پھر اس نے کوئی ایسا منظر دیکھ لیا ہے جو بیان نہیں کر پا رہا۔ یہ عام بات نہیں ہے۔ اکریم کے لفظوں پر غور کریں۔ وہ کہہ رہا ہے لے جائے گا اپنے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی ایسے وجود کے ساتھ رہا ہے جو ابھی بھی اس کے تعاقب میں ہے۔ سلیم کے لیے یہ باتیں ایک نئی آزمائش تھیں۔ بیٹے کی واپسی کی خوشی ابھی پوری طرح دل میں اتری بھی نہ تھی کہ یہ خوفناک جملے ایک نیا اندیشہ کھڑا کر گئے۔ اکریم اپنی ماں سے لپٹا رہا، اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ جاتی، جیسے اسے یقین ہو کہ کوئی وہاں کھڑا ہے، بس نظر نہیں آ رہا۔ اکرام کی یہ حالت دیکھ کر سلیم کی راتوں کی نیند غائب ہو گئی تھی۔ بیٹے کی کپ کپاہٹ، پسینے سے بھیگا بدن اور دروازے کی طرف بار بار اٹھتی نظریں اس کے دل کو کاٹنے لگی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب مزید وقت ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ صبح ہوتے ہی وہ سیدھا میرے پاس آ پہنچا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ سائیں، اب بس آپ ہی کچھ کریں۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ بیٹے کی واپسی پر شکر تو کیا، مگر جو حال میں نے کل رات دیکھا وہ ناقابل بیان ہے۔ لگتا ہے جیسے کسی ان دیکھے وجود نے اسے جکڑ رکھا ہے۔ وہ بار بار کہتا ہے وہ لے جائے گا اپنے ساتھ۔ آخر کون ہے وہ؟ یہ سب کیا ماجرا ہے؟ میں خاموشی سے سنتا رہا، کیونکہ تمام حالات پہلے ہی سن رکھے تھے۔ پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، سلیم، یہ معاملہ عام نہیں ہے۔ جہاں تک میرا مشاہدہ ہے تمہارے بیٹے پر اثر ہوا ہے۔ اس کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے صبر، دعا اور قرآن کا سہارا لینا ہوگا۔ مگر ایک بات تم ابھی سمجھ لو، بچہ صرف اللہ کی پناہ میں ہے، کسی بابے یا تعویذ والے کی نہیں۔ یہاں میں فرض سمجھتا ہوں کہ عوام کا عقیدہ مضبوط رہے، تاکہ اللہ سے ہٹ کر پیروں فقیروں کی طرف ذہن نہ جائے لوگوں کا۔ یہ سن کر سلیم کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ مولوی صاحب، آپ جو کہیں گے وہی کروں گا، بس میرا بچہ سلامت رہے۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا، آج شام کو تم اکرام کو میرے پاس لے آؤ، مگر یاد رکھنا اس کے ساتھ اس کی ماں بھی آئے، کیونکہ اس کا ماں سے نہ ہٹنا بھی کچھ اشارہ دے رہا ہے۔ اسی دوران گاؤں میں سرگوشیاں پھر سے بڑھنے لگیں۔ کچھ لوگ کہتے تھے یہ جنات کا سایہ ہے، کچھ کا خیال تھا اکرام نے کچھ ایسا دیکھ لیا ہے جو بیان نہیں کر پا رہا، جبکہ بابے کے ماننے والے پھر سے اپنی اپنی باتیں بنا رہے تھے۔ مگر اس بار سلیم کا یقین ان سب پر ٹوٹ چکا تھا۔ وہ شام کا انتظار کرنے لگا۔ اکرام کی حالت اور خوفناک جملے ایک بڑے راز کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اکرام کو وہ لوگ مغرب سے ہی پہلے مسجد لے آئے تھے۔ مغرب کی نماز کے بعد جب نمازی رخصت ہوئے تو میں نے اکرام اور اس کے والدین کو مسجد کے دلان میں بٹھایا۔ آسمان پر ہلکی تاریکی چھانے لگی تھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، لیکن اس لمحے کی فضا بوجھن اور خوف سے لبریز محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ان دونوں سے کہا، یہ معاملہ دوسروں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، تم دونوں یہیں رہو، باقی سب کو جانے دو۔ نمازیوں کے قدموں کی چاپ دور ہوتے ہی مسجد کا صحن سناٹے میں ڈوب گیا۔ کچھ لوگ رکنا چاہتے تھے، لیکن میں نے سب کو بھیج دیا۔ اکرام بدستور اپنی ماں کے ساتھ لپٹا ہوا تھا، جیسے کسی پناہ گاہ کو تھامے بیٹھا ہو۔ میں نے نرمی سے کہا، اکرام، وضو کر لو، یہ پہلا وار ہے جو شیطانی اثر کو کاٹتا ہے۔ وہ ہچکچایا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی ویرانی اور خوف کی پرچھائیں تھیں، مگر والدہ کی ضد اور میری تلقین پر اس نے آخرکار وضو کیا۔
पानी के छींटे उसके कांपते हाथों से गिर रहे थे। जब वो वापस आया तो मैंने उसे अपने सामने बिठाया और उसकी आंखों में झांकने लगा। उसने एक पुल के लिए मुझे देखा, फिर फौरन निगाहें झुका ली। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का नाम लिया, उसकी पेशानी के बालों से पकड़ा और अमल का आगाज़ किया। सबसे पहले मैंने सूरह फातिहा की किरात की, फिर आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू किया। 7 बार जब मैंने आयतुल कुर्सी मुकम्मल की तो इकराम के पुरसुकून जिस्म में अचानक जुम्बिश हुई। उसकी बंद पलकें खुल गईं और वो मुझे इस तरह घूरने लगा जैसे कोई दुश्मन सामने आ खड़ा हुआ हो। मेरे दिल ने गवाही दी, तीर निशाने पर लग चुका है। दुश्मन की बेचैनी और अंदरूनी कर्ब उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। मैंने अमल जारी रखा। सूरह अल फल्क और सूरह नास के बाद जब तकरीबन 20 मिनट गुजरे और मैं मकतूबे जिन पर पहुंचा तो यकायक इकराम का वजूद तड़प उठा। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, अपने वालिद के बाजू से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। छोड़ दो मुझे। उसके चीखने की आवाज़ मस्जिद के सहन में गूंजने लगी। इकराम की माँ सहमी हुई कुरान पढ़ने लगी और सलीम पसीने में शराबूर अपने बेटे को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था, और मैं अल्लाह के कलाम के सहारे उसके अंदर छुपे दुश्मन के मुकाबले पर डटा हुआ था। इकराम ने चीखने चलाने की मैंने कोई परवाह न की और मुसलसल अपना अमल जारी रखा। अल्लाह के कलाम की बरकत से मेरे दिल में एक लम्हे को भी कमज़ोरी नहीं आई। मज़ीद 10 मिनट की तिलावत और दुआओं के बाद अचानक इकराम का बदन ढीला पड़ गया। उसने तमाम कोशिशें तर्क कर दी और उसका वजूद एक तरफ को ढलक गया। मैंने आहिस्तगी से उसका चेहरा सीधा किया, उसका मुंह खोला और उसमें फूंक मारी, फिर कानों, आँखों और आखिर में सीने पर फूंक मारकर उसके बालों को अपनी मुट्ठी से आज़ाद किया। करीब ही रखा पानी दम किया और उसके छींटे इकराम के सारे जिस्म पर मारे। बाकी पानी सलीम के हवाले किया और कहा, ये इसे वक्तन फ़ोक्तन पिलाते रहना। इकराम की माँ सहमी हुई, सब मंजर देख रही थी, जबकि सलीम आंसू जब्त करते हुए बार बार अल्लाह का शुक्र दोहरा रहा था। मैंने दोनों को तसल्ली दी, अभी कुछ देर में ये होश में आ जाएगा, तब तक तुम लोग सब्र करो, मैं शुक्राने के नफल पढ़ता हूँ। मैंने 2 रकात नफल अदा किए, दिल की गहराइयों से दुआ की कि अल्लाह इस बच्चे को हमेशा अपनी पनाह में रखे। दुआ मुकम्मल हुई तो देखा इकराम आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल रहा था। कुछ लम्हों तक उसकी खाली खाली नज़रें इधर उधर भटकती रहीं। फिर उसने मध्यम आवाज़ में कहा, पानी, मुझे पानी दो। मैंने सलीम को इशारा किया, उसने वही दम किया हुआ पानी इकराम को पिलाया। चंद घूंट पीते ही इकराम के चेहरे पर सुकून सा उतर आया। उसके बाद मैंने उससे कहा, इकराम मेरे साथ पढ़ो। मैंने उसे कलमा तय्यबा और दूसरा कलमा पढ़ाया। इकराम ने कमज़ोर आवाज़ में मगर ठहराव के साथ दोहरा दिया। उस लम्हे मेरे दिल को सुकून मिला कि मामला अब अल्लाह के हुक्म से काबू में आ गया है। इत्मीनान होने के बाद मैंने सलीम और उसकी बीवी को घर जाने की इजाज़त दी और समझा दिया, अब इंशाअल्लाह सब ठीक हो गया है। मगर याद रखना, इकराम से कुछ मत पूछना कि उस पर क्या गुजरी, ना ही किसी और को कुछ कहने देना। कल उसी वक्त तुम उसे दोबारा ले आना, मैं खुद उससे सब पूछूंगा। सलीम ने मेरे हाथों को पकड़कर आंखों में आंसू भरकर कहा, मौलवी साहब बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको जज़ा दे। मैंने दिल से आमीन कहा। अगले दिन मगरिब के बाद सलीम एक बार फिर इकराम को अपने साथ ले आया। इस बार इकराम के कदम पहले दिन की निस्बत ज़रा हल्के थे, मगर उसकी आंखों में अब भी खौफ की परछाइयाँ मौजूद थीं। आज उसकी माँ साथ नहीं आई थी। ये भी अच्छा था कि इकराम बेहतरी की तरफ आ रहा है। मैंने उसे अपने सामने बिठाया। मस्जिद के दालान में हल्की सी रोशनी थी। चंद नमाजी करीब खड़े होकर देखना चाहते थे, मगर मैंने किसको वहाँ ठहरने नहीं दिया, क्योंकि फिर लोग अजीब अजीब बातें करते हैं। ये सिर्फ इकराम और उसका रब जानता है कि उस पर क्या गुजरी है। हम बस सुनेंगे और इबरत लेंगे। इकराम खामोश था। सलीम बार बार मुझे इशारे से कहता कि बात करवाएं। शायद उसे मुझसे ज़्यादा जल्दी थी हकीकत जानने की। मैंने नरम लहजे में कहा, इकराम कल रात अल्लाह ने तुम्हें बड़ी आजमाइश से निकाला है। तुम सिर्फ वही बताओ जो तुमने देखा, जो तुम पर गुजरी, न ज़्यादा न कम। इकराम ने एक गहरा सांस लिया। उसकी आंखें नम होने लगीं। फिर उसने लरजती आवाज़ में कहना शुरू किया, ये सब उस रात से शुरू हुआ जब मैं ऊपर गया था। सलीम चौंक कर बोला, ऊपर? इकराम ने हाँ में सर हिलाया। जी अब्बा, मैंने देखता था कि मालिक मकान कभी ऊपर नहीं जाते। अजीब सी वीरानी थी वहाँ। एक रात मुझे तजस्सुस हुआ, सब सो रहे थे तो मैं दबे पाँव ऊपर चला गया। उसकी आवाज़ कपकपाने लगी। ऊपर एक कमरा था, दरवाजे पर ना कोई ताला था ना कोई रुकावट।
اندر گیا تو پرانے بکسے، ٹوٹی کرسیاں اور دھول مٹی کے ڈھیر کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید خامخواہ ہی لوگ اوپر نہیں آتے۔ اکرام نے لمبی سانس لی اور اپنی ٹانگ کی پنڈلی کو سہلایا۔ پھر میں نیچے آ کر اپنے کمرے میں سو گیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میری ٹانگ پر زور سے کاٹا ہو، دانتوں کے نشان جیسے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا مگر کمرے میں کوئی نہ تھا۔ میں نے لائٹ چلائی اور اپنی ٹانگ دیکھنے لگا کہ اچانک کسی نے مجھے زور کا دھکا دیا۔ سلیم کی آنکھیں خوف سے پھیل دیں۔ اکرام کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ میں اپنے بیڈ سے نیچے گرا، چیخنا چاہا مگر میرا منہ کسی نے سختی سے بند کر دیا۔ سانس رکنے لگی۔ پھر اچانک مجھے بیڈ کے نیچے گھسیٹنے لگے۔ میں مزاحمت کرتا رہا مگر میرا سر بیڈ کے کونے سے ٹکرا گیا۔ یہ زخم یہ تبھی لگا تھا، یہ کہہ کر اس نے اپنے بال ہٹائے۔ واقعی بالوں کے نیچے ایک زخم ابھی بھی واضح تھا۔ اکرام کی بات ختم ہوئی تو مسجد کے دالان میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ صرف اس کے کانپتے سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سلیم کا چہرہ زرد ہو گیا۔ وہ بے بسی سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اکرام کو غور سے دیکھا۔ اس کے لفظوں میں مبالغہ یا کسی قسم کی بناوٹ نہیں تھی۔ اس کے لہجے میں ایک ایسا خوف تھا جو سچائی سے لبریز تھا۔ میں نے آہستہ کہا، سلیم، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ تیرے بیٹے پر جو ہوا ہے وہ ایک اتفاقی خواب نہیں، یہ اثر ہے، اور یہ زخم جو اس کے سر پر ہے یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ کھیل صرف وہم یا خواب کا نہیں ہے۔ سلیم نے کپ کپاتے ہونٹوں سے کہا، سائیں، پھر اب؟ میں نے سنجیدگی سے جواب دیا، اب ہم اسے یوں ہی نہیں چھوڑ سکتے۔ جس وجود نے اس پر ہاتھ ڈالا ہے وہ ابھی بھی اس کے پیچھے ہے، لیکن یاد رکھو، قرآن اور اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں۔ آج رات میں ایک خاص عمل کروں گا، اگر اللہ نے چاہا تو اصل حقیقت سامنے آ جائے گی۔ اکرم کے لب کپ کپائے۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، سائیں، وہ پھر آئے گا؟ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، وہ آئے یا نہ آئے، تیرا رب سب پر قادر ہے۔ تم بتاؤ آگے کیا ہوا؟ اکرم گویا ہوا۔ میں پوری طاقت سے ان سے چھٹکارا پانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن سب بیکار تھا۔ پھر یکدم میرا دم گھٹنے لگا اور میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ جب ہوش آیا تو میں نے خود کو کسی انجانی جگہ پر پایا۔ وہاں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن ایک بھاری سی مردانہ آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اکرم نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے جیسے وہ آواز اب بھی گونج رہی ہو۔ وہ کہتا تھا، اٹھ، ادھر آ، آگے بڑھ، اور میرا جسم جیسے اس کے حکم کے آگے بے بس ہو جاتا تھا۔ میں چاہ کر بھی انکار نہ کر پاتا۔ نہ معلوم کتنے گھنٹے، کتنی منزلیں میں اس آواز کے پیچھے چلتا رہا۔ مجھے بس چلنا یاد ہے، چلتے رہنا۔ کہاں گیا، کس کے پاس رہا، کچھ یاد نہیں۔ نہ یہ کہ میں نے کچھ کھایا یا پیا، کچھ بھی یاد نہیں۔ اکرام ہانپتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، پھر تجھے واپس گھر کیسے لے آئی وہ آواز؟ اکرام نے خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھا اور سر جھکا کر بولا، یہی تو مجھے نہیں پتا سائیں، بس اتنا یاد ہے کہ وہ مردانہ آواز بار بار مجھے ہدایت دیتی رہی اور میں چلتا گیا۔ پھر اچانک جیسے میرا دماغ بند ہو گیا ہو۔ جب آنکھ کھلی تو میں اپنے ہی گھر میں تھا، لیکن وہاں تک میں کیسے پہنچا مجھے بالکل یاد نہیں۔ اکرام کے لب خاموش ہوئے تو ماحول میں ایک سناٹا چھا گیا۔ میں نے اکرام کے چہرے کو بغور دیکھا۔ آنکھوں میں اب بھی ڈر کے سائے تھے۔ میں نے دھیرے سے کہا، اکرام، جو تم نے بیان کیا ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں۔ تم پر صرف خوف طاری نہیں تھا بلکہ ایک نادیدہ قوت نے تمہیں قابو میں لے لیا تھا۔ اللہ کی قدرت سے یہ سب سامنے آ رہا ہے، ورنہ یہ چیزیں اکثر چھپ کر انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہیں۔ سلیم پریشان ہو کر بولا، مولوی صاحب، پھر اب کیا ہوگا؟ یہ تو سن کر ہی دل دہل گیا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پرسکون لہجے میں کہا، سلیم، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ سب اللہ کے حکم کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ تمہیں یاد رکھنا ہوگا کہ ہر برائی کا توڑ اللہ کے کلام میں ہے۔ شیطانی قوتیں جتنی بھی طاقت لگا لیں، قرآن کے نور کے آگے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر میں نے اکرام کو مخاطب کیا، بیٹا، یہ جو تمہارے ساتھ ہوا یہ تمہارا قصور نہیں تھا۔ شیطان کی چالیں پرانی ہیں مگر تمہیں ڈرنا نہیں ہے۔ آج کے بعد تمہارا علاج صرف اور صرف اللہ کے کلام سے ہوگا۔ تم پر جو بوجھ ہے وہ اترے گا انشاءاللہ۔ اکرام نے لرزتی آواز میں کہا، سائیں، میں بس چاہتا ہوں کہ یہ سب ختم ہو جائے، اب برداشت نہیں ہوتا۔ میں نے مصمم لہجے میں جواب دیا، انشاءاللہ ختم ہوگا، مگر شرط یہ ہے
کہ تم خود بھی اللہ کا سہارا پکڑو، نماز نہ چھوڑو، قرآن کی تلاوت جاری رکھو اور میرا بتایا ہوا عمل پابندی سے کرو۔ یہ جنگ تنہا میری نہیں، تمہاری بھی ہے۔ میں نے اکرام سے آہستہ آہستہ پوچھا، اکرام، جب وہ آواز تمہیں اپنے ساتھ لے جا رہی تھی تو دل کے اندر کیا کیفیت تھی؟ خوف زیادہ تھا یا تمہاری مرضی اس پر قابو نہ پا سکی؟ اکرام نے کپ کپاتی آواز میں کہا، سائیں، دل تو میرا دہل رہا تھا، میں چیخنا چاہتا تھا، بھاگنا چاہتا تھا، لیکن جیسے کوئی اور میرے اندر بیٹھ کر مجھے حکم دیتا رہا ہو۔ میں بس چلتا گیا، نہ بھوک لگی نہ پیاس، سب کچھ جیسے بند ہو گیا تھا۔ بس ایک ہی آواز گونجتی رہی، چل آگے بڑھ، میرے ساتھ آ۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ سلیم کا ضبط بھی ٹوٹ گیا۔ وہ اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا اور ہچکچاتی آواز میں بولا، مولوی صاحب، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سب میرے بچے پر گزر رہا ہے۔ کل رات تو میں نے اسے اپنی آنکھوں سے کانپتے دیکھا تھا، مگر آج جو اس نے سنایا ہے، بس اللہ رحم کرے۔ میں نے دونوں کو دیکھ کر گہری سانس لی اور کہا، سلیم، اللہ جسے چاہے آزمائش میں ڈالتا ہے، لیکن یاد رکھو یہ سب شیطانی قوتیں انسان کو توڑنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر ہم ڈٹ جائیں تو یہ خود بھاگ جاتی ہیں۔ آج سے تمہیں اور اکرم کو ہر لمحہ یہ یاد رکھنا ہوگا کہ اصل طاقت صرف اللہ کی ہے۔ اکریم نے لرزتے ہوئے کہا، مولوی صاحب، کیا وہ پھر آئے گا؟ کیا وہ دوبارہ مجھے لینے کی کوشش کرے گا؟ میں نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، اکریم، وہ اب تب تک کچھ نہیں کر سکے گا جب تک تم خود اللہ کا دامن تھامے رکھو۔ یاد رکھو، جو قرآن پڑھتا ہے فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور جنات و شیاطین قریب نہیں آ سکتے۔ تمہاری حفاظت کے لیے اب سب سے بڑا ہتھیار اللہ کا کلام ہے۔ یہ سن کر سلیم نے پہلی بار سکون کی سانس لی۔ وہ آہستہ سے بولا، مولوی صاحب، بس ہمیں بتا دیجئے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ میں نے سلیم کو دم کی ہوئی پانی کی بوتل دی اور کہا، یہ پانی اکرام کو دن میں 3 بار پلانا اور ہر بار بسم اللہ پڑھ کر دینا، ساتھ ساتھ گھر کے ہر کونے میں اس کے چھینٹے مار دینا تاکہ جو بھی ناپاک اثر ہے وہ بھاگ جائے۔ سلیم نے فوراً سر ہلایا اور پانی کو ایسے سینے جیسے کوئی بہت ہی انمول چیز ہو۔ پھر میں نے اکرام کی طرف دیکھا، بیٹا، اب سنبھلنے کا وقت ہے۔ جو تم پر گزری وہ تمہیں توڑنے کے لیے تھی، لیکن اب تمہیں مضبوط ہونا ہوگا۔ سلیم نے پوچھا، مولوی صاحب، کیا یہ سب ختم ہو گیا یا دوبارہ بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ میں نے سنجیدگی سے جواب دیا، سلیم، یہ معاملہ ختم نہیں ہوا، یہ صرف پہلا وار تھا جسے اللہ کے فضل سے ہم نے ناکام بنا دیا ہے۔ لیکن تم انور صاحب کو کال کر کے اس سے ضرور پوچھنا کہ اوپر کا معاملہ کیا ہے، کیونکہ یہ سب وہیں سے شروع ہوا ہے۔ سلیم کا چہرہ سخت ہو گیا، اس کے دل میں جو غصہ ابل رہا تھا وہ زبان پر آ نکلا۔ فوراً اس نے موبائل نکالا اور انور صاحب کو کال کر دی۔ بات جوں جوں بڑھتی رہی، اتنا ہی سلیم کا لہجہ سخت ہوتا گیا۔ انور صاحب، سلیم نے کہا، یہ سب آپ کے گھر کی اوپری منزل کی وجہ سے ہوا۔ میرا بیٹا لاپتہ رہا اور جب آیا تو اس کے ساتھ جو کچھ گزرا وہ میں نہیں بھول پاؤں گا۔ آپ کیوں خاموش رہے؟ آپ کو آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ کال کی دوسری طرف انور صاحب نے انداز سادگی ہی رکھا۔ ان کی آواز میں غصہ نہ تھا، صرف افسوس اور معذرت تھی۔ سلیم بھائی، مجھے معلوم ہوا تو مجھے بڑا دکھ ہوا، میں معافی چاہتا ہوں۔ سلیم کا غصہ جھجک میں بدل گیا۔ انور صاحب نے تسلیم کیا اور کہا، کل میں خود گاؤں آؤں گا، جو کچھ بھی حقیقت ہے مولوی صاحب کے سامنے میں واضح کروں گا اور ان سے مشورہ بھی طلب کروں گا۔ اگلے دن انور صاحب گاؤں پہنچے۔ سلیم کے چہرے پر اب بھی غصہ جھلک رہا تھا۔ ظاہر ہے کوئی بھی باپ بیٹے کی ایسی حالت دیکھنے کے بعد خاموش نہیں رہ سکتا۔ میں نے دونوں کو ساتھ بٹھایا اور انور صاحب کی طرف دیکھ کر کہا، اب وقت ہے کہ آپ حقیقت چھپائیں نہیں، جو بھی ہے سب کھول کر بیان کریں۔ انور صاحب نے جھجکتے ہوئے نظریں جھکائیں، ایک گہری آہ بھری اور بولے، یہ گھر میرا ہی نہیں، میرے باپ دادا کا ہے۔ میرے والد ایک عامل تھے، جادو، عملیات اور جنات کے حوالے سے بڑے نامور مانے جاتے تھے۔ لوگوں کے مسائل حل کرتے، مگر ساتھ ساتھ کچھ سخت اور خطرناک عمل بھی کرتے تھے۔ جب والد کا انتقال ہوا تو شروع میں سب ٹھیک تھا، مگر کچھ دنوں بعد اوپری منزل سے قدموں کی چاپ، رونے اور ہنسنے کی آوازیں آنے لگی۔ رات کے پچھلے پہر کبھی کوئی چلتا، کبھی کوئی زور سے ہنستا، تو کبھی زنجیروں جیسی آوازیں گونجتی۔ میں خود خوفزدہ تھا، مگر گھر چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ میرا جدی پشتی گھر ہے۔ پھر میں نے ایک عامل کو بلایا، اس نے کچھ پڑھائی وغیرہ کی اور مشورہ دیا کہ اوپری منزل کو بند کر دوں۔ میں نے فوراً ایسا کر دیا، لیکن وہاں کی ہوا اب بھی بھاری تھی، یہ حقیقت ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ میں نے یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتائی۔
نہ اپنے خاندان کو نہ کسی دوست کو۔ لوگ تانے دیتے، ڈرتے یا ہنستے تو میرا گھر بدنام ہوتا، اس لیے سب چھپایا۔ یہ کہتے ہوئے انور صاحب کی آنکھوں میں ندامت اتر آئی۔ وہ مزید بولے، اکرام کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ یہ سب اسی اوپری منزل کی نحوست اور میرے والد کے چھوڑے ہوئے اثرات کا شاخسانہ ہے۔ مجھے معاف کر دو، اور اب میں اس گھر کے اس حصے کو مکمل طور پر ختم کروا دوں گا۔ نہ کوئی کمرہ بچے گا، نہ ان آوازوں کا بصیرہ رہے گا۔ اس کے بعد انور صاحب نے علیحدگی میں مجھ سے مشورہ طلب کیا۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، گھر خالی کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس حصے کو آباد کرنا ضروری ہے۔ جنات انہی جگہوں پر ڈیرا ڈالتے ہیں جو ویران اور غیر آباد ہوں۔ آپ وہاں MP3 میں سورۃ البقرہ کی تلاوت لگا دیں، مکتوب جن بھی لگا دیں، اور سب سے اہم یہ کہ وہاں مستقل کسی کو ٹھہرائیں۔ انور صاحب کے کہنے پر میں خود وہاں گیا۔ صفائی کے بعد 3 دن اور راتیں میں نے اسی مکان میں گزارے، مگر یقین کریں ایک پل کے لیے بھی مجھے نہیں لگا کہ وہاں کوئی غیر محسوس یا غیر مرئی شے ہے۔ میں نے اکرام کو یہی نصیحت کی کہ یہ مخلوق صرف تب حاوی ہوتی ہے جب تم ڈرتے ہو، اور ڈر اس وقت آتا ہے جب انسان کے پاس بچاؤ کا ہتھیار نہ ہو۔ وہ ہتھیار ہے نماز کی پابندی، صبح و شام کی مسنون دعائیں اور قرآن پاک کی تلاوت۔ جب ہم خود کو اللہ تعالیٰ کے فرائض میں لگاتے ہیں تو ہمارا محافظ خود خدا ہوتا ہے۔ یہ مخلوق اتنی ڈرپوک ہے کہ اگر سچے دل سے صرف آیت الکرسی پڑھو تو جل بھن جاتی ہے، اور ان کے جلنے کی سران تک محسوس ہوتی ہے۔ اپنے جسم اور کپڑے پاک رکھیں، نماز کی پابندی، صبح و شام کی اذکار اور قرآن پاک کی تلاوت کو معمول بنایا جائے، چاہے آدھا پارہ ہی کیوں نہ ہو۔ پھر ان کے باپ دادا بھی دم دبا کر بھاگیں گے۔ آخر میں تمام ممبران سے یہی کہوں گا کہ خدا کے لیے یہ جو پیر، فقیر، بابے یا عامل ہوتے ہیں، ان کی اکثریت جھوٹ اور فریب پر مشتمل ہے۔ یاد رکھیں، جنات اور شیاطین کی اصل طاقت ہمارے خوف میں ہے۔ اگر دل اللہ کی یاد سے غافل ہو، زبان اذکار سے خالی ہو اور گھر قرآن سے ویران ہو تو یہ مخلوق انسان پر اثر ڈالتی ہے۔ مگر جس دل میں توحید کی روشنی ہو، جس زبان پر آیت الکرسی اور مسنون دعائیں جاری ہوں، اور جس گھر میں نماز و قرآن کی آواز گونجتی ہو، وہاں ان کا کوئی زور نہیں چلتا۔ اس لیے ڈرنے کے بجائے اپنے ایمان اور اعمال کو مضبوط کریں۔ اللہ کی پناہ سے بڑھ کر کوئی قلعہ نہیں۔ ناظرین، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اگر پسند آئی ہو تو مزید خوفناک اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنی رائے کومنٹس میں ضرور دیں۔ شکریہ۔